बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, नबी दो जहां आखिर ज़मान ने जब चौथे आसमान पर हज़रत इज़राइल से मुलाकात कर ली तो उसके बाद आप पांचवें आसमान की तरफ बढ़े। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पांचवें दरवाजे पर दस्तक दी। तभी मलाइका ने पूछा कि आप कौन हैं। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि मैं जिब्राइल हूं और मेरे साथ इमामुल अंबिया नबी आखिर ज़मा हैं। ये सुनते ही पांचवें आसमान के फरिश्तों ने पुकार कर कहा, मरहबा या नबी आखिर, मरहबा या हबीब अल्लाह। इस दरवाजे पर मेहतरम माइल जो यहाँ सब फरिश्तों के सरदार थे, उन्होंने नबी पाक के हजूर निहायत इज़्ज़त व तकरीम से मुआनका किया। फिर यहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और कहा, मरहबा या अखी सालेह मरहबा। फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। दोस्तों, वहाँ पर भी मौजूद तमाम फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर बोसा दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा और कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो कुछ भी फ़र्ज किया जाए तो उनको चाहिए कि इसे बाखूबी अदा करें और उस पर ही अमल पैरा रहें, क्योंकि आपकी उम्मत ज़ईफ़ व नातवां है और उसकी उम्र भी निहायत ही कलील है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक फरमाते हैं कि इसके बाद हम ज़रा आगे बढ़े तो मैंने एक फरिश्ता निहायत हैबतनाक देखा कि जिसको देखने से होशो हवास जाते रहे। वो ऐसा फरिश्ता था और उसके दाहिने कंधे से बाहिने कंधे के दरमियान फासला 1 बरस की राह के बराबर था और उसकी खिदमत में बहुत से फरिश्ते मुहीब शक्लों वाले उसके गिरदा गिर्द खड़े हुए थे। मैंने जिब्राइल से पूछा, या अखी जिब्राइल, ये कौन से फरिश्ते हैं? तो उन्होंने कहा, या नबी अल्लाह, ये मालिक हैं जो कि दोज़ख का दरोगा है और ये 19,000 फरिश्तों का सरदार है। जिस तरह हुक्म इलाही होता है ये उसी तरह बजा लाता है। मैं उसके करीब गया और उसको सलाम किया, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। बस उसी वक्त हुक्म इलाही हुआ, ऐ मालिक, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिमुल अंबिया मेरे हबीब हैं, तुम उनको जवाब सलाम का क्यों ना देते हो और ना ही उनकी ताज़ीम की। ये सुनते ही मालिक फौरन हरकत में आया और निहायत तकरीम से बिठाया और कहा, मरहबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको तमाम नबियों पर अफजल किया है और तमाम पैगंबरों की उम्मत आपकी उम्मत की पैरवी करेगी। नबी पाक फरमाते हैं कि मैंने मालिक से पूछा, ऐ मालिक, हैबत दोज़ख की बयान कर ताकि मैं खबरदार रहूं। ये सुनकर मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ताकत दोज़ख देखने या सुनने की ना होगी। इतने में दरगाह इलाही से फिर हुक्म हुआ, ऐ मालिक, जो कुछ मेरा हबीब तुमसे पूछे उसको अच्छी तरह से बयान करो। तब मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने दोज़ख के 7 दर्जे अपने गैज़ व गज़ब से पैदा किए हैं और तूलो अर्ज़ हर एक दर्जे का ज़मीन व आसमान में मौजूद फासले के बराबर है और इसमें आतिश गूना गूं है जो अल्लाह ने पैदा की है और दरमियान दोज़ख के 70,000 मैदान आग के हैं और हर एक मैदान में 70,000 पहाड़ आग के हैं और हर पहाड़ में 70,000 दरवाजे हैं और हर दरवाजे में 70,000 मकान आग के हैं और हर मकान में 70,000 कोठड़ियाँ आग की हैं और हर कोठड़ी में 70,000 संदूक आग के हैं और हर संदूक में 70,000 सांप बिच्छू आग के हैं। और ये वो शोला मारती हुई आग है कि इसका एक ज़रा भी रूए ज़मीन पर गिर जाए तो तमाम पहाड़, आदमी, दरख्त, गर्ज ये कि तमाम आलम को जला डाले। या रसूल अल्लाह, जैसे मकानात और मैदान मैंने आपसे जिक्र किए हैं ये हर एक दोज़ख के दर्जे में हैं और एक दोज़ख तो बर्फ से भी पैदा की गई है। हर साल 2 मरतबा दोज़ख अपनी सांसें छोड़ती है तो दुनिया में सर्दी और गर्मी इसी की वजह से ही होती है। बस दोस्तों, ये सुनकर नबी पाक निहायत ही गमगीन हुए और बहुत उदास हुए और यहाँ से 7वें आसमान की तरफ रुख किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर जा पहुँचे
تو دیکھا کہ کثیر تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ وہ سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی تعظیم کو بڑھے۔ ان فرشتوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ نیک صورت، خوش خلق، عظیم و شان کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے چاروں طرف نور ہی نور چمکتا ہے۔ دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے بھی جمع ہے۔ جبرائیل بولے، یا رسول اللہ، یہ رضوان ہیں اور یہ داروغہ بہشت ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رضوان کے پاس گیا اور کہا، السلام علیکم یا رضوان۔ یہ سن کر رضوان نے مجھے فوراً کہا، مرحبا یا حبیب اللہ۔ پس اسی وقت درگاہ الہی سے حکم ہوا، اے رضوان، میرے حبیب کو مالک دوزخ نے دوزخ کی باتیں سنا کر غمگین کیا ہے، تم ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر دو۔ تب رضوان نے کہا، یا رسول اللہ، صفت اور ثنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور امت آپ کی باقی تمام نبیوں کی امتوں سے بہشت میں پہلے داخل ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر وہ آپ کو جنت کی سیر کے واسطے لے گئے اور جنت کے تمام باغوں کی سیر کروائی۔ تبھی غیب سے ایک آواز سنائی دی، اے حبیب، میری امتوں کے واسطے یہ نعمتیں طرح طرح کی ہم نے تیار کی ہیں، اور آپ کی امت اس بہشت میں عزت و مکرم رہے گی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر قاضی الحاجات بجا لائے اور آگے بڑھے۔ وہاں سے بیت المعمور میں جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت و موتی اور سبز زمرد سے بنایا ہے۔ اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے ہیں اور صحن اس کا موتی کا ہے۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر 3 پیالے آپ کے سامنے دودھ، شہد اور شراب کے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور اسے پی گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ چوتھا پیالہ پانی کا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اے نبی خدا، آفرین ہے آپ پر کہ آپ نے دودھ کا پیالہ منتخب کیا۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت نشے میں مشغول رہتی، اور اگر آپ شہد کا پیالہ پیتے تو آپ کی امت لذت دنیا میں مستغرق رہتی، اور اگر آپ پانی کا پیالہ لیتے تو تمام امت آپ کی غرق ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا، اس لیے آپ کی امت دنیا کی آفت و بلا سے نجات پائے گی۔ لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے اس پیالے میں چھوڑا ہے، اس کے سبب تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا جو دودھ باقی رہا ہے اس کو بھی پی جائیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے نبی خدا، آپ اس وقت پیئیں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب جو کچھ ہوا سو ہوا، کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوا کرتا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تھوڑے سے غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا کی جانب بڑھے۔ دوستو، اس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مسکن ہے۔ پس اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے براق پر سے نیچے اترے اور پھر جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ تب نبی پاک نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا آپ آگے میرے ساتھ نہ چلیں گے؟ اس پر جبرائیل بولے، یا حبیب اللہ، مجھ کو ذرا برابر بھی یہاں سے آگے جانے کا حکم نہ ہے۔ اب آگے آپ خود ہی تشریف لے جائیں، آپ کسی طرح بھی رنجیدہ نہ ہوں، فرشتے آپ کو یہاں سے آگے لے جائیں گے۔ بس میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جناب باری تعالیٰ میں عرض کریں اور میرے حسب خواہش جواب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جبرائیل، کہو کیا بات ہے؟ تب حضرت جبرائیل بولے، یا رسول اللہ، مجھ کو آرزو ہے کہ باروز قیامت اپنے پروں کو پل صراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتار دوں۔ دوستو، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اور جبرائیل بات ہی کر رہے تھے کہ حضرت اسرافیل تخت نورانی لے کر وہاں آپ پہنچے، جسے رف رف بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نور سے پیدا کیا ہے اور اس میں 70,000 پردے جواہرات کے تھے
اور مسافت اس کے ایک پردے کی 500 برس کی راہ تھی۔ آخر وہ طے کر کے مقام رفرف میں جو اسرافیل کی جگہ ہے ہم وہاں پہنچے، اور پھر عرش نے وہاں سے ہمیں جلدی اٹھا لیا۔ خطاب جناب باری تعالیٰ سے ہوا، اے حبیب آگے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ نالین پاک اتار دے، تبھی عرش مجید جنبش میں آیا اور حکم ہوا، اے حبیب نالین مت اتارو اور نالین سمیت ہی چلے آؤ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، اے الہی، موسیٰ کو حکم ہوا کہ 40 روزے رکھے اور اپنے نالین اتار کر کوہ طور پر آئے۔ یہ مقام تو اس سے 1000 درجے اعلیٰ ہے، کیوں کر میں نالین سمیت آؤں؟ تبھی حکم ہوا، اے حبیب، موسیٰ کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم ہوا تھا کہ خاک طور سینا کی ان کے پاؤں میں لگے، جس سے ان کو مزید بزرگی ملے، اور میں تیری خاک نالین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ بس یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر رب کا کیا۔ آپ نے اپنی داہنی طرف دیکھا تو 312 ممبر، اور بائیں طرف آپ کو بڑا عظیم الشان ایک اور ممبر نظر آیا جو نہایت ہی مرصع اور جواہرات سے جڑاؤ تھا۔ اسی وقت خطاب آیا، اے حبیب، داہنی طرف کے تمام ممبر اور پیغمبروں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بائیں جانب والا ممبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے، کیونکہ عرش کی دائیں طرف بہشت ہے اور بائیں جانب دوزخ ہے۔ جس وقت کہ تو بائیں ممبر پر بیٹھے گا تو ضرور دوزخیوں کا وہاں سے گزر ہوگا، اس وقت میں تیری رحمت کے صدقے ان کو بخش دوں گا۔ دوستو، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رفرف نے آ کر مجھ کو پھر سے اٹھا لیا اور حجاب کبریائی تک پہنچا کر وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب میں اس جگہ تنہا رہ گیا۔ پھر 70,000 پردہ نور سے گزر کر کعبے قوسین تک جا پہنچا۔ وہاں پر پہنچ کر میں نے اللہ باری تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ایک آواز سنائی دی، اے میرے حبیب، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات وطیبات، یعنی ہر قسم کی عبادت، خواہ مالی ہو یا بدنی یا پھر روحانی، اللہ کے واسطے ہی ہے۔ اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہو تجھ پر اے نبی، اور رحمت اللہ کی اور برکتیں اس کی۔ دوستو، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ہو ہم پر اور سارے نیک بندوں پر۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں۔ پس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا، اس کو ہر نماز میں پڑھا کریں۔ اے میرے حبیب، میں نے کل کائنات تیری محبت کے سبب بنائی ہے، پس تو جو چاہے سو مانگ لے اور میں تیری منہ مانگی مرادیں پوری کروں گا۔ یہ سن کر نبی پاک سجدہ ریز ہو گئے اور خداوند قدوس سے عرض کی، یا الہی، میں امت گناہ گار رکھتا ہوں، تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہٰذا تو میری امت کے گناہ بخش دے اور اس کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔ پس یہ دعا سن کر اور محبت دیکھ کر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تہائی گناہ تیری امت کے بخشے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، یا الہی، میری امت کے تمام گناہ بخش دے، بے شک تو بڑا فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، جو صدقے دل سے کلمہ طیبہ پڑھے گا میں اس کو ضرور بخش دوں گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات دوں گا۔ اے میرے حبیب، سوال جبرائیل کا تو بھول ہی گیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا الہی، تو دانا اور بینا ہے اور سوال جبرائیل کا بھی خوب جانتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ سوال جبرائیل کا بھی میں نے تیری امت کے حق میں قبول کیا۔ دوستو، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعمتیں بہشت کی دیکھی اور بہت خوش ہوئے۔ جناب باری تعالیٰ سے پھر حکم ہوا، اے محمد، میں نے تمام نعمتیں
تیرے دوستوں اور تیری امت کے واسطے پیدا کی ہیں، مگر یہ تیرے دشمن پر حرام ہیں۔ غرض یہ کہ معراج کی اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نعمتیں بہشت کی اور طبقے تمام دوزخ کے دیکھے، مگر اللہ سے سوائے اپنی امت کی بخشش کے اور کچھ نہ مانگا۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ہر روز 25 وقت کی نماز اور 3 مہینے کے روزے آپ کی امت پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ سن کر پیارے نبی سجدہ ریز ہوئے اور دل میں خیال کرنے لگے کہ میری ناتواں امت اتنا بوجھ نہ اٹھا سکے گی، البتہ دن رات میں 5 وقت کی نماز اور سال میں 1 بار کے روزے فرض ہوں تو پھر بخوبی ادا ہو سکیں گے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے حکم کیا، اے حبیب، جو تو نے دل میں خیال کیا ہے وہ میں نے قبول کیا، مگر اس عبادت کا ثواب تیری امت کو 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزوں کے برابر عطا کروں گا۔ دوستو، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نہایت خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، جو کچھ میں نے دیکھا یا سنا ہے اس کا ذکر میں کسی سے کروں تو کون میری بات کا اعتبار کرے گا؟ اس پر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے حبیب، تم یہ بات ابو بکر صدیق سے کہنا، وہ تمہاری بات کو سچ جانے گا اور پھر اس کے پیچھے ہر ایک تمہاری بات کا یقین کرے گا۔ دوستو، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر بجا لائے اور رف رف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ براق لے کر آپ کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور بیت الاقصیٰ پہنچے تو وہاں نبی و مرسل آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سب نے آپ کو دیکھ کر مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معانقہ کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرائی اور تمام انبیاء کرام نے مقتدی ہو کر نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہو کر بی بی ام ہانی کے گھر تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پہنچا کر براق سمیت واپس چلے گئے۔ حضرت جب اپنے بستر پر تشریف لائے تو بستر کو گرم پایا اور جس جگہ وضو کیا تھا وہاں سے بھی پانی کو بہتے اور حجرے کی زنجیر کو ہلتے دیکھا۔ پیارے دوستو، جتنا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر رہے، وقت تھما رہا، اس وقت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے آئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی آخر الزماں کی روح مبارکہ کو ہدیہ کر دیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔